कराची उम्मुल मसाइल बना हुआ है। जब भुट्टो साहब पावर में आए तो उन्होंने मरदमशुमारी में बाकायदा धांधली की। अभी तक आप अमेरिका में बैठे हुए क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? इधर हमने ये उस ख्वाहिश का इज़हार किया, उसी रात कैमरा ने चंद घंटे में हम मेरा इंटरव्यू जो है वो ब्लॉक कर दिया। कोटा सिस्टम के खिलाफ तंजीम बनाई और हमेशा इसी कोटा सिस्टम पर समझौता किया। सवाल 100% मुनसिफाना है, जायज है। सब लोगों को इकट्ठा करके माफी मांगेगी। मैं कहता हूँ कि हाँ, एमक्यूएम के जो मातहत इलाके थे वहाँ पर हमने देखा कि जो नकल का कल्चर है बहुत ज्यादा परवान चढ़ा। सिंध में तो सिवाय जहालत के किसी चीज का रूल नहीं है, सिवाय जहालत के किसी चीज का रूल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान का जो माशी हब है वो कराची है, लेकिन जब भी कराची के हवाले से बात की जाती है तो कराची उम्मुल मसाइल लगता है। यानी पाकिस्तान के जितने भी इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा मसाइल के हवाले से जो खबरें आती हैं वो कराची से आती हैं। और जब हम कराची में मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, मसाइल पर बात करते हैं, तो सबसे पहली जमात कराची में जो हमें दिखाई देती है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सूरत में नज़र आती है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जमातें हमारे जहन के अंदर आती हैं। मसला ये है कि कराची के बारे में पूरे पाकिस्तान में ये राय पाई जाती थी कि कराची पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का शहर है। कराची के बारे में ये राय पाई जाती थी कि ये इल्म और अदब की सरपरस्ती करने वालों का शहर है। कराची के बारे में ये राय पाई जाती थी कि कराची पूरे पाकिस्तान का पेट पालता है। पूरे पाकिस्तान में जब कोई शख्स ये समझता था कि उसके लिए उसके इलाके में माशी मौके जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, वो बिला झिझक बिला धड़क उठता था और कराची पहुंच जाता था, और कराची उसकी और उसके पूरे ख़ानदान की परवरिश में एक अहम किरदार अदा करता था। लेकिन आज वो कराची, जैसा मैंने शुरू में कहा, उम्मुल मसाइल बना हुआ है। कराची की सूरत हाल देखें तो जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता था वो कत्ल और क़िताल का शहर दिखाई देता है, वो मसाइल का शहर दिखाई देता है। उसकी निस्बतें चोरी और डाकों के साथ जुड़ गई हैं, मोबाइल स्नैचिंग के साथ जुड़ गई हैं। और एक वक्त कराची में ऐसा भी आया कि माएँ सुबह अपने बच्चों को घरों से रवाना करती थी और इस उम्मीद के साथ करती थी कि अल्लाह करे कि उनका बेटा जिंदा आ जाए। उन्हें यकीन नहीं होता था कि उनके बेटे की अब सूरत वापस आएगी या लाश वापस आएगी। ये सूरत हाल थी। तो कराची यहाँ तक कैसे पहुंचा, यहाँ तक पहुंचाने वालों में किसका किरदार सबसे ज्यादा अहम है? तो मेरा ख्याल ये है कि ये एक ऐसा लम्हा है कि जिसमें जब हम पाकिस्तान को बेहतर बनाने की बात करते हैं, पाकिस्तान के बारे में अपनी उम्मीदें लगाते हैं, तो हमें सबसे पहले इस बारे में गौर व गौज करना चाहिए कि पाकिस्तान का जो माशी हब है कराची, क्या वो दोबारा रोशनियों का शहर बन सकेगा? क्या दोबारा वहाँ पर अमन व अमान कायम हो सकेगा? क्या दोबारा वो इल्म और अदब की सरपरस्ती करने वाला शहर बन सकेगा? तो ये सारे सवालात बड़े अहम हैं। और कराची क्योंकि मिनी पाकिस्तान है, एक छोटा सा पाकिस्तान है, कराची में आपको सराइकी भी मिलेगा, पश्तून भी मिलेगा, महाजर भी मिलेगा, सिंधी भी मिलेगा, बलोच मिलेगा, गिलगित बल्तिस्तान का, कश्मीर का। कौन सा इलाका ऐसा है कि जहाँ कराची में उस इलाके का तारफ मौजूद नहीं है, उस इलाके का शख्स मौजूद नहीं है? तो कराची इस वजह से एक मिनी पाकिस्तान कहलाता है। तो इसलिए जब कराची के हालात ख़राब होते हैं तो पूरे पाकिस्तान में बसने वाले लोगों के दिल कराची के साथ धड़कते हैं। वहाँ कोई मसला पेश आता है तो मीडिया सबसे ज़्यादा उस मसले को फोकस करता है। आज हमने अपने प्रोग्राम गुफ्तगू में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिन्होंने कराची के हवाले से इस वक्त एक आवाज़ बुलंद की है। वॉइस ऑफ कराची के चेयरमैन हैं, लेकिन उससे पहले उनका एक और तारफ भी है। वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर रहे और मुश्किल वक्त में उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का साथ दिया। लेकिन कराची इस सारी सूरत हाल का शिकार कैसे हुआ, हम पहले उनसे इस बारे में जानेंगे और फिर उसके बाद ये पूछेंगे कि अब आप कराची के लिए जो वॉइस ऑफ कराची के नाम से आपने प्लेटफॉर्म बनाया है उसमें आप असल में करना क्या चाह रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नदीम नुसरत साहब। नदीम साहब, ये बताइएगा कि आपने पिछले साल कहा था कि अब आपकी सियासत का दारोमदार सिर्फ कराची है,
ابھی تک آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ پاکستان واپس کیوں نہیں آتے؟ جو میں نے بات کہی تھی وہ میری خواہش ہے اور انشاءاللہ رہے گی. جس وقت بھی حالات ایسے ہوں گے، لیکن ادھر ہم نے اس خواہش کا اظہار کیا. اسی رات پیمرا نے چند گھنٹے میں میرا انٹرویو جو ہے وہ بلاک کر دیا تمام چینلز پہ. اب جب یہ صورتحال ہو کہ جب ہمارا انٹرویو بھی نہ آ سکے تو وہاں جا کے کوئی بھی کلیدی کردار ہم ادا نہیں کر سکتے. حالات ڈیفینیٹلی موافق نہیں ہے. ذرا سی بھی موافقت نظر آئی تو انشاءاللہ ہم وہاں موجود ہوں گے. آپ نے نعرہ لگایا وائس آف کراچی، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نعرہ دیگر جو تنظیمیں ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ سے ٹوٹ کر بنی ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں کراچی کو بچاؤ، فاروق ستار صاحب بھی یہی نعرہ لگاتے ہیں کراچی کو بچاؤ، حیدر عباس رضوی صاحب آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور نعرہ یہی لگاتے ہیں کراچی کو بچاؤ، عامر خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، آفاق احمد صاحب بھی یہی کہتے ہیں. نعرہ آپ سب کا ایک ہی ہے، کراچی کو بچاؤ، کراچی میں بسنے والے لوگوں کو بچاؤ. لیکن آپ لوگ ناکام کیوں ہوئے کراچی کو بچانے میں؟ کراچی کا اصل جو مسئلہ ہے نا وہ ہے انتظامی، جو کہتے ہیں نا کہ اختیار نہ ہونے کا، بے اختیاری نہیں. ایک زمانہ تھا پاکستان بننے سے لے کے 70s تک کا، ارلی 70s تک کا، کہ جب پاکستان بنا اور بہت بڑی تعداد میں اردو اسپیکنگ لوگ مہاجر جب پاکستان آئے اور شہری سندھ میں آباد ہوئے، تو جس طرح پنجاب میں اردو بولنے والے پنجاب میں ضم ہو گئے، سندھ میں اس لیے ضم نہیں ہو سکے کہ وہ ایک ڈیفرنٹ زبان بولتے تھے، یہاں سندھی بولنے والے رہتے نہیں تھے. اب یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ دو اگر بڑے گروپ ہوں وہ دوسرے میں مرج نہیں ہو سکتے، ہمیشہ مائنورٹی ہوتی ہے، میجورٹی میں ضم. اس کی وجہ سے اردو بولنے والوں کی ایک شناخت رہی، لیکن وہ شناخت ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ پاکستان میں جہاں ذیلی قومیتوں کی بات ہوتی ہے وہاں اردو بولنے والوں کے پاس کوئی شناخت نہیں تھی. تو انہوں نے یا تو اپنی مذہبی جماعتوں سے وابستگی رکھی یا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے. اسی طرح جو ہے وہ جو ان میں جو شیعہ تھے وہ لیفٹسٹ پارٹیز کی طرف چلے گئے. 70s سے یہ ہوا کہ جب بھٹو صاحب پاور میں آئے تو انہوں نے سندھ اسمبلی کو بڑے بھرپور طریقے سے استعمال کیا، اور یہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ مردم شماری میں باقاعدہ دھاندلی کی گئی. اب شہری علاقوں کی آبادی کم کر دی گئی. اب آپ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ دیکھ لیجئے کہ جنرل مشرف کے دور میں 18 ٹاؤن بنتے ہیں کراچی میں اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب کا آپ نے نام لیا، ان کے زمانے میں صرف وہ اکیلے نہیں تھے، پوری ایم کیو ایم اور پوری وفاقی اور صوبائی حکومت نے ان کا ساتھ دیا. کراچی میں 18 ٹاؤنز کے ناظمین نے بھرپور کام کیا، کراچی کے مسائل حل ہوئے. کراچی نے یہ محسوس کیا کہ وہ پاکستان کا ایک وائبرنٹ جو ہے وہ پارٹ ہے. لیکن اب وہی بے اختیاری کا جو کانسیپٹ ہے کہ جب پیپلز پارٹی واپس آتی ہے اقتدار میں تو آتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرتی ہے کہ سندھ اسمبلی میں اپنی عددی اکثریت کو استعمال کر کے وہ پورا سسٹم نہ صرف ریپیل کر دیتی ہے بلکہ جو 18ویں ترمیم کے تحت آرٹیکل 148 کے تحت جو اختیارات وفاق سے لے کر صوبے کو مقامی حکومتوں کو دینے تھے وہ تمام اختیارات اس وقت سندھ حکومت کے پاس ہیں. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کراچی کی شہری انسانی کی خود مختاری کی بات کرتے ہیں، وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے جس پر ایم کیو ایم کام نہیں کر سکی، جس پر فاروق ستار صاحب آج تک بات نہیں کر رہے ہیں یا کوئی اور لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، وہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک سندھ اسمبلی میں آپ شہری علاقے جو تمام تر ٹیکس دیتے ہیں وہ پرپیچول مائنورٹی رہیں گے، شہری سندھ کے مسائل کبھی حل نہیں ہوں گے. دیکھیں، متحدہ قومی موومنٹ یہ کوٹا سسٹم کے خلاف بننے والی ایک تنظیم تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ کوٹے کی وجہ سے جو شہری سندھ کے لوگ ہیں، کراچی کے جو لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. لیکن آپ نے کوٹا سسٹم کے خلاف تنظیم بنائی اور ہمیشہ اسی کوٹا سسٹم پر سمجھوتا کیا، تو یہ آپ کی پوری قیادت موجود تھی. چلیں ابھی اختلافات ہیں، لیکن جب اختلافات نہیں تو اس وقت آپ اس چیز کو بہتر کیوں نہیں کر سکے؟ آپ کا سوال 100% منصفانہ ہے، جائز ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا المیہ بھی یہی ہے کہ جن نعروں پر ہم نے کام شروع کیا اس میں کوٹا سسٹم بھی تھا، اس میں شہری علاقوں میں جو اور مسائل ہیں ان پہ بات کرنی تھی. حیدرآباد میں 70 سال سے اوپر ہو گئے، یونیورسٹی نہیں بن سکی. بنگلہ دیش میں جو کیمپ میں محصورین ہیں ہم نے ان کا معاملہ اٹھایا تھا. جو ہمارا بھی اختلاف یہی رہا
بدقسمتی سے کہ ہم جب الیکشن جیت کر پارلیمانی سیاست کا حصہ بنے تو ہم نے اپنے جو بنیادی مسائل تھے، جو بنیادی نعرے تھے، مطالبات تھے، ان کو پس پش ڈال دیا، اور ہم ایک ایسی پارلیمانی سیاست کا حصہ بن گئے جس میں ہم ایک میوزیکل جو چیئر کا جو کھیل ہے اس کا حصہ بن گئے کہ پاور میں آئیں، حکومت جوائن کرے، اختلافات ہوں، اپوزیشن میں جائیں، وائلنس ہو، ہم باہر آ جائیں، اس کے بعد نئے الیکشن ہو، اس صحیح. پورے کھیل کا حصہ بنے رہے، اور کہیں نہ کہیں جو اصل مسائل تھے وہ چلے گئے. لیکن اس میں ایک اور جو بڑا پہلو ہے، اس میں میں اپنے آپ کو مبرہ کیے بغیر اس الزام سے یہ کہوں گا، ہم خود اس جرم میں سب کے سب برابر کے شریک ہیں. ہم نے اصل جو ہمارے مقاصد سے اس سے اپنی نگاہ ہٹا لی، لیکن اس میں ایک اسٹرکچر بھی تھا جس جماعت کا ہم پارٹ تھے. اس میں ہمیں پہلے دن سے یہ درس دیا گیا تھا کہ آپ کو قیادت پر اندھا دھند اعتماد کرنا ہے اور کویسچن نہیں کرنا. اب اس سسٹم میں جو اوپر سے پالیسی بن رہی ہے ہم سب اس کا حصہ ہوتے تھے. اس میں یہ غلطی ضرور ہے کہ ہم سب کو جس طرح اپنا پارٹ پلے کرنا چاہیے تھا اس طرح ہم نے نہیں کیا، اور یہ بھی غلط ہے کہ ہم صرف ایک شخص کو سارا الزام دے دیں. ہم سب برابر کے شریک ہیں، لیکن اب ایک راستہ ہمارے سامنے یہ تھا کہ ہم اس غلطی سے چپکے رہیں اور جو غلطی کی ہے اس پر قائم رہیں، یا اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی اصلاح کی کوشش کریں. تو ندیم بھائی، کیا آپ کراچی کے ان عوام سے جنہوں نے آپ پر اعتماد کا اظہار کیا، انہوں نے قربانیاں دی، ان لوگوں سے کبھی سب لوگوں کو اکٹھا کر کے معافی مانگیں گے کہ ہاں ہم نے آپ کو سبز باغ دکھائے تھے، ہم نے آپ کو بڑی خیالی جنتیں دکھائی تھی، ہم سے وہ کام نہیں ہو سکا، ہم اپنے ماضی پر معافی مانگتے ہیں معذرت خواہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایماندارانہ سیاست کرنی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک سیکنڈ کا بھی تعامل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ میں تو پہل کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ ہاں ہم سے، میں یہ نہیں کروں غلطیاں ہوئی ہوں گی، میں کہہ رہا ہوں غلطیاں ہوئی ہیں. اس میں بہت ساری غلطیاں، میں دو حصوں میں کروں گا اس کو، کہ ایک تو وہ غلطی ہیں جو ہم نے کی ہیں. مثال کے طور پہ جو میں نے کہا کہ ہم نے محصورین کے معاملے کو فراموش کر دیا، ہم نے کوٹا سسٹم پر جو رول پلے کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. ہم نے جب یہ جماعت بنائی تھی تو ہم نے صوبے کی بات کی تھی، صوبہ ملک توڑنے کی بات نہیں، پاکستان کے نظام کو بہتر بنانے کی بات ہے. پوری دنیا میں جو ہے وہ جیسے جیسے ملک ڈیولپ ہوتا ہے، آبادی ہوتی ہے، تو آپ مائکرو مینجمنٹ کے لیے صوبے قائم کرتے ہیں. لوگ آپ پر اب وائس آف کراچی پر کیوں ٹرسٹ کریں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا ماضی ایسا ہے کہ جسے دیکھ کر تو انسان کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے کام جاتا ہے، تو وہ کیسے ٹرسٹ کرے گا کہ اب آپ جب آئیں گے تو آپ بہت اچھا کام کریں گے، بہت بہتر کام کریں گے؟ دیکھیے میں یہ کہوں گا کہ اس چیز کو کانٹیکس میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی قوم تھی، یہ ایم کیو ایم، اس قوم کی تنزلی کا جو سفر ہے وہ ایم کیو ایم کے قیام سے بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، بلکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ رد عمل ہے ان محرومیوں کا. مثال کے طور میں آپ کو اپنے بچپن کی مثال بتاؤں کہ میرے ساتھ جتنے، اور مجھ سے جو پہلے میری فیملی کے جو بڑے بچے تھے سارے، وہ سب کے سب کوشش کرتے تھے، ایک سب کی خواہش تھی کہ وہ سی ایس ایس کا ایگزام پاس کریں یا کمیشن لے کے ملٹری کے اندر جائیں، ایئر فورس میں جائیں اور ایئر فورس میں پائلٹ بنے. یہ جنرلی جو مشن ہوتے تھے ہمارے یہاں وہ یہی ہوتے تھے. لیکن ایک تسلسل کے ساتھ اس کے کوئی بھی اسباب ہوں، لیکن اگر 100 لڑکے اپلائی کر رہے ہیں مثال کے طور پہ تو ایک نوجوان جو ہے اس کو کمیشن ملتا تھا. کیوں نہیں ملا ان لوگوں کو، نوجوانوں کو کمیشن؟ یہ سوال مجھ سے نہیں، جن سے کرنا چاہیے ان سے کیجئے. کہ وہ جب وہ تعلیم یافتہ بھی ہیں، بیک گراؤنڈ بھی ان کا اچھا ہے، پوری دنیا میں آج امریکہ میں اگر وہ ہیں تو بڑے اچھے اچھے عہدوں پر موجود ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ان کو کیوں جو ہے they were not good enough. بھٹو صاحب نے جو سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے تعلیم کا انسینٹیو ہم سے چھین لیا. میں مڈل کلاس گھرانے کا ہوں، ہمیں بچپن سے ہی سکھایا گیا کہ چونکہ آپ کے پاس نہ زمین ہے نہ آپ کے پاس کاروبار ہے، آپ کے پاس صرف ایک چیز ہے، وہ ہے علم. تعلیم حاصل کیجئے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیں، ملٹری کے اندر جائیں، کمیشن لیں، آپ ایک مطلب اسٹیبل لائف، یہ نہیں کہ آپ بہت امیر ہو جائیں گے لیکن آپ اسٹیبل لائف آپ گزارنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. لیکن جب یہ کوٹا سسٹم آیا تو اس کے بعد بتدریج میں نے یہ خود دیکھا کہ انسینٹیو چلا گیا.
جس سے بھی بات کریں وہ کیا کہے گا, یار پڑھ بھی لیں تو فائدہ کیا, نوکری تو ملنی نہیں ہے. تو پورا جو تعلیم کا جو کہ بنیادی مقصد ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ ایک بہتر شہری بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو تعلیم اور معیشت میں بڑا ڈائریکٹ جو ہے وہ تعلق ہے کہ آپ پڑھ لکھ کر پیسے کمائیں گے. جب وہ پورا کانسیپٹ چلا گیا تعلیم اور روزگار کا, نتیجہ یہ ہوا کہ تعلیم حاصل کرنے کی جو فطری خواہش تھی, خاص طور پہ جو لوور اور غریب گھرانوں میں تھی, وہ چلی گئی. آج کراچی میں جن گھرانوں میں لازمی آپ کو ایک گریجویٹ ملتا تھا, لازمی یا کم از کم اسپائرنگ گریجویٹس ملیں گے کہ بننا چاہ رہے ہیں, اب آپ کو ان گھروں میں ڈرگ ایڈکٹس ملیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ تعلیم کا انسینٹیو پہلے پیپلز پارٹی نے ختم کی. اب جب سے یہ حکومت ہے, آپ دیکھیں جس طرح کراچی میں کورونا کے نام پہ یا کسی نہ کسی نام پر روزگار کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. بھٹو صاحب نے نیشنلائزیشن کر کے ضرب لگائی, باقی کام مراد علی شاہ کر رہے ہیں. اب اس صورتحال میں جب آپ پنجاب میں یہی ماحول پورا کریٹ کر دیں, آپ دیکھیے گا وہاں پہ تعلیم کا تناسب کیا رہ جائے گا. اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ لاہور کی ہر سڑک پر, اسلام آباد کی ہر سڑک پر کراچی سے آنے والا نوجوان جو ہے وہ پولیس میں ہونا چاہیے, تو آپ دیکھیے گا کہ وہاں کے لوگوں پر اس کے کتنے منفی اثرات ہوتے ہیں. کراچی میں آپ مجھے بتا دیں کہ کراچی کی پولیس یا رینجرز میں کراچی کی نوجوان کتنے, میں یہ بات نہیں کر رہا ہوں مہاجر, میں کراچی کی بات کر رہا ہوں. جب آپ لوگوں سے تعلیم حاصل کرنے کا, محنت کرنے کا انسینٹیو لے لیں گے تو وہی نتیجہ ہوگا جو مہاجروں کے ساتھ ہوا ہے. آپ اگر یہ سارا ماحول پرووائڈ کر رہے ہوتے, آپ ایک لیول پلینگ فیلڈ مجھے پرووائڈ کریں اور پھر بھی میں ادب کی طرف نہ جاؤں, شاعری کی طرف نہ جاؤں, تعلیم کی طرف نہ جاؤں, تو آپ مجھے بلیم کر سکتے ہیں. لیکن اس معاملے میں سسٹم کو بلیم کرنا. آپ نے تعلیم کے حوالے سے بات کی, لیکن ایسی صورتحال بھی, یہ وقت بھی دیکھنا پڑا کہ ایم کیو کے جو ماتحت علاقے تھے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو نقل کا کلچر ہے بہت زیادہ پروان چڑھا. بچے نقل کر کے ان کو باقاعدہ پرچیاں بنا کے پھینکی جاتی تھی, پورا حال قبضہ کر لیا جاتا تھا, اور ایم کیو کے نوجوان کھڑے ہوتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ نہیں اس طریقے سے پڑھ کے آئیں. تو مجھے بتائیں, اس طریقے سے جب لوگ پڑھ کے آئیں گے تو انہیں پھر جاب کیسی دی جائے, آگے جو مسائل ہیں انہیں کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل یہ جو آپ نے بات کہی ہے, میں نے کہا نا کہ ایمانداری جو ہے وہ بنیادی, بیسیکلی جب تک آپ کی سیاست کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا لوگ آپ پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے. بالکل ایک زمانہ آیا ہے, خاص طور پہ جنرل مشرف کے دور میں جب ایم کیو ایم پاور میں تھی, اور بہت ساری چیزوں میں جو کہ ہمارے جو شروع میں, آپ ایم کیو ایم پہ ہزار الزام لگا لیں گے شروع میں, لیکن شروع کے 20 سال میں ایک الزام جو ایم کیو ایم پر نہیں لگایا جا سکتا تھا وہ یہ تھا کرپشن کا. لیکن وہ پورا ماحول چینج ہوا, اور اس میں سارے ہی, مطلب میں ایم کیو ایم کی بات نہیں کروں, سبھی لوگ کرپشن میں ملوث رہے, اور اس کا بلیم بالکل جاتا ہے, اور اس کی ذمہ داری جو زمانے کے لوگ ہیں ان کو قبول کرنی چاہیے. اس پورے پیریڈ میں مائنس تھا, میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کن وجوہات کی بنیاد پر. لیکن جب آپ بات کریں گے اہلیت کی بنیاد پر ملازمت کی, تو میں آپ سے کہوں گا کوئی کمیشن بنا لیجئے پنجاب سے, کیونکہ وہاں پہ خاص طور پہ شہری علاقوں میں تعلیم کا معیار اب شہری سندھ سے کہیں زیادہ بلند ہے. وہاں سے کمیشن بنا کے, جتنے بھی سندھ پبلک سروس کمیشن نے پچھلے 25 سال میں جو لوگ ہائر کیے ہیں, خاص طور پہ جو رورل ایریاز سے جو لوگ ہائر کیے ہیں, آپ ان کا ٹیسٹ لے لیجیے. 99% تو لوگ جو ہے اگر سائنس پڑھا رہے ہیں تو سائنس کی اسپیلنگ نہیں کر پاتے, میتھ پڑھا رہے ہیں تو میتھمیٹکس کی وہ اسپیلنگ نہیں کر سکتے. تو وہاں پہ سندھ میں تو سوائے جہالت کے کسی چیز کا رول نہیں ہے.